रोगी मोहब्बत किस्त नंबर 8। जैनी मैंने मम्मा को सब कुछ बता दिया। कल उसकी मंगनी हुई थी और आज उसके डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी। मम्मा उसे तैयार होना कह कर गई थी। जैनी ने आन्या को देखा, चेहरा बिल्कुल सपाट था। वो आन्या के चेहरे पर कोई भी जज्बा ढूंढने में नाकाम रही। हाँ, एक जज्बा जो उस वक्त आन्या के चेहरे पर था वो था नफरत। हाशिम करदेसी की थी बेपनाह नफरत। आन्या, आज मैं तुम्हारे चेहरे पे हाशिम के लिए नफरत देखी है। आज से पहले जज्बा मैंने कभी तुम्हारे चेहरे पे नहीं देखा। जैनी ने कुछ झिझकते हुए अपनी बात कही। हाँ, मुझे उस शख्स से शदीद नफरत हो गई है। पता है क्यों? उस शख्स ने मुझे और मेरे बच्चे को गाली बना दिया। मैं उससे शदीद नफरत करती हूँ, आनिया ने नफरत से कहा। आनिया, क्या तुम ये बेबी ख़त्म? अभी अल्फाज जैनी के मुंह में ही थे कि आनिया बोली। हरगिज़ नहीं, मम्मा कुछ भी कह लें, मैं गुनाह हरगिज़ नहीं करूँगी। मैं डैडी को सब कुछ बता दूँगी। मैं जानती हूँ वो मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। वो कोई ना कोई हल निकाल लेंगे, आने ने नम आंखों से भराए हुए लहजे में कहा। और अगर ऐसा ना हुआ तो? जैनी ने सवाल किया। जैनी, तुम मेरे लिए दुआ करो। मैं किसी का कत्ल नहीं कर सकती। मैं अपने बच्चे का कत्ल नहीं कर सकती, आने ने रोते हुए कहा। खुदा तुम्हारी मदद करे और हाशिम को कभी चैन नसीब ना हो। वो तड़पे लेकिन कभी खुश ना रह सके। जैनी ने हाशिम को बददुआएं दी। आने जैनी ने उसे पुकारा। हाँ, आनिया ने उसकी तरफ देखा। इस वक्त वो दोनों वीडियो कॉल पर थीं। तुम्हें हाशिम से मोहब्बत, मतलब हाशिम के लिए तुम्हारे दिल में नरमी क्यों पैदा हुई थी? जैनी के सवाल पर आनिया ने चौंक कर उसे देखा। मैंने उसमें इंसानियत देखी थी जैनी। मुझे लगता था कि वो सिर्फ टाइम पास कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। आनिया की आंखें यादों के धुएं से जल उठी थीं। तुम्हें पता है, एक बार हाशिम मुझसे मिलने हॉस्टल आए थे। मुझे बहुत तेज़ बुखार हो रहा था। तुम अपनी मम्मी की तरफ गई हुई थी। उस सारी रात मैंने हाशिम की अपने लिए फ़िक्र देखी थी। साइड की हल्की सी चमक ने हाशिम के चेहरे पर छाई हुई थी। परेशानी को रोशन करते हुए कमरे में लंबे लंबे साए डाल रही थी। उसने आहिस्ते से आनिया के माथे पर एक ठंडा गीला कपड़ा थपकाया। आनिया की आमतौर पर मुतहरिक आंखें बुखार से ढकी हुई थी और नरम खांसी उसके सीने में धड़क रही थी। शदीद बुखार ने उसे अपनी लपेट में ले रखा था, जिससे वो कमज़ोर और बेचैन हो गई थी। हाशिम ने आहिस्ते से उसकी नम पेशानी से आवारा बालों को पीछे किया। रिलैक्स मेरी जान, हाशिम ने सरगोशी की। उसकी आवाज़ तशवीश से भरी हुई थी। आनिया को सर्दी लगने लगी क्योंकि उसका दर्जा हरारत बढ़ रहा था। वो घंटों से उसके साथ था। उसने आनिया को ग्रीन टी का खून भरने के लिए उठाया। हाशिम के हाथ ने आनिया के सर को सहारा दिया हुआ था। उसने इन बार उसकी पेशानी में ठंडा कपड़ा बदला था। उसका लम्स नरम और अटल था। जैसे जैसे रात गहरी हो रही थी, हाशिम की चौकसी में कमी नहीं आई थी। आने की पलकें फटफड़ाई। हाशिम की बेचैन नज़रें उस पर जमी हुई थी। हाशिम, वो बढ़ाई। उसकी आवाज़ बामुश्किल सरगोशी थी। मैं यहीं पर हूँ आनिया। उसने फौरी तौर पर उसे यकीन दिलाया। उसकी उंगलियां आनिया के सर में गर्दिश कर रही थी। फिक्र ना करो, बस सोने की कोशिश करो। आनिया ने कमज़ोर मुस्कुराहट को संभाला। आपको यहाँ आने की और मेरे लिए जागने की ज़रूरत नहीं है। उसने अपनी भारी होती पलकें को उठाकर उसे देखते हुए कहा। चुप, हाशिम ने आहिस्ता से कहा। मैं और कहाँ होता? वो इस वक्त उसे अकेला छोड़ने का सोच भी नहीं सकता था। उसे उनकी मुश्तरका रातें याद थी, हंसी और सरगोशियों से भरी रात। ये रात मुख्तलिफ थी, एक इज़्तिराब से भरी हुई थी। लेकिन आने के लिए हाशिम की किरण अंधेरे में एक मुस्तकिम शोला बनी हुई थी। हाशिम ने एक नरम राग गुनगुनाया, एवरी नाइट्स की धुन जिसको वो दोनों पसंद करते थे। कमरे की खामोशी में हाशिम की
آواز دھیمی سکون بخش گنگناہٹ کی طرح پھیل رہی تھی۔ آنیا نے اسے دیکھا۔ آنیا کا دل ہر کھانسی سے درد کر رہا تھا۔ بیماری کے اس طوفان میں وہ اس کا اینکر تھا، سکون کا خاموش وعدہ۔ جیسے جیسے طلوع فجر کا پہلا اشارہ افق کو چھو رہا تھا، آسمان کو نرم رنگوں میں پینٹ کر رہا تھا، آنیا کا بخار اتر گیا۔ ہاشم کے ہاتھ پر اس کی گرفت قدرے ڈھیلی پڑ گئی، جو گہری اور پرسکون نیند کی علامت تھی۔ ہاشم اس کا بخار چیک کر کے دوبارہ کرسی پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر تھکن چھائی ہوئی تھی۔ وہ رات سے اس کے پاس تھا، آنیا کا خیال رکھ رہا تھا۔ میں اس وقت تک تمہارے پاس رکوں گا جب تک تمہارے گالوں کی رونق اور آنکھوں میں چمک نہ واپس لوٹ آئے۔ ہاشم نے آنیا کا ہاتھ تھام کر اس کے سوئے وجود سے وعدہ کیا۔ اماں جی، مجھے امید ہے آپ سچ بولیں گی۔ تیمور نے کرسی آگے کر کے ٹیبل پر ہاتھ ٹکائے۔ کیا آپ گواہ ہیں کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ سکندر نے زیادتی کرنے کی کوشش کی تھی؟ تیمور نے کڑوے تیوروں سے سوال کیا۔ اماں کے چہرے کے گوڑھے رنگ بتا رہے تھے کہ ان کی بیٹی جھوٹ بول رہی ہے۔ بیٹا، کیا یہ کیس بند نہیں ہو سکتا؟ اماں نے شرمندگی سے سر جھکاتے پوچھا۔ آپ مجھے سچ بتائیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ تیمور نے انہیں حوصلہ دیا۔ بیٹا، صابری نے غلط پرچہ کرائی ہے، سکندر بے قصور ہے، اماں نے کہا اور پھٹ پھٹ کر رونے لگی۔ صابری کے دایا کا لڑکا ہے سکندر، وہ ہم لوگوں کو کچھ خاص پسند نہیں کرتے۔ صابری کے ابا کی وفات کے بعد انہوں نے ہم سے تعلق ختم کر لیا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں صاحب، لیکن آنگن میں اب دیوار کھڑی ہے۔ ان کا بڑا لڑکا ڈاکٹر بن گیا تو انہوں نے ہمیں اور حقیر سمجھنا شروع کر دیا۔ صابری سکندر کی منگ تھی جی، وہ بچپن سے سکندر کو چاہتی تھی، لیکن کچھ عرصہ پہلے اس کے تایا نے رشتہ بھی توڑ دیا جی۔ صابری کو میں نے بہت سمجھایا کہ سکندر کو بھول جائے، لیکن روز کا آمنا سامنا اور پھر بچپن کی محبت نے اس کا دماغ خراب کر دیا۔ اس نے سکندر پر جھوٹا الزام لگا دیا کہ اس طرح اس کی شادی سکندر کے ساتھ ہو جائے گی۔ میں نے اپنی بیٹی کو بہت روکا، لیکن وہ دل کے ہاتھوں مجبور تھی جی۔ اماں کی بات پر اسے صابری پر بے حد غصہ آیا۔ کیسی لڑکی تھی جسے اپنی عزت کا خیال نہیں تھا؟ یہ عمر اس کی ان کاموں کی تو نہ تھی؟ آپ صاحب کسی طرح اس کیس کو ختم کرا دیں۔ اس کے تایا نے خاندان جوڑ لیا ہے جی، روز مجھے باتیں سناتے ہیں۔ صابری غصے میں یہاں آ کر ادھر مچا دیتی ہے۔ میں غریب عورت بڑی مشکل میں ہوں صاحب۔ اماں کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ آپ پریشان مت ہو، میں کچھ کرتا ہوں۔ تیمور نے ان کی طرف پانی کا گلاس بڑھاتے کہا۔ آنیا، تم تیار ہو؟ ماما نے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں اس وقت آنیا کے لیے نرمی کا شبع تک نہ تھا۔ ماما، میں یہ گناہ نہیں کر سکتی، میں ڈیڈی سے ماما نے آگے بڑھ کر اس کے بازو کو سختی سے دبوچا۔ مزید کوئی بکواس نہیں آنیا، تمہیں کیا لگتا ہے اگر یہ بات تم اپنے باپ کو جا کر بتاؤ گی، کیا وہ تمہیں پیار سے بٹھا کر یہ کہیں گے کہ آنیا بیٹا کچھ نہیں ہوتا، جو ہونا تھا ہو گیا، آگے میں دیکھ لوں گا؟ ماما نے غصے سے کہا۔ ہرگز نہیں، وہ تمہیں جان سے مار دیں گے آنیا، تمہارے بھائی تمہاری جان لے لیں گے، ہمیں یہ کام پردے سے کرنا ہوگا۔ مزید رسوائیاں مت خریدو، جو میں کہہ رہی ہوں اس میں تمہاری بھلائی ہے، ماما نے روندی ہوئی آواز میں کہا۔ ماما، میرا نکاح ہوا ہے، جب تک ہاشم مجھے طلاق نہیں دیتے میں شادی کیسے کر سکتی ہوں؟ آنیا نے بہتی آنکھوں سے سوال کیا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تمہارا نکاح ہوا ہے؟ کہاں ہے نکاح نامہ؟ رہتا کدھر ہے؟ اب میں تمہارے ساتھ گلیوں میں پھروں کہ ہاشم کدھر رہتا ہے؟ تم سمجھ کیوں نہیں رہی آنیا؟ ماما نے بے بسی سے اسے سر پکڑ لیا۔ میں گواہ ہوں ماما، میرا نکاح ہوا تھا، میں اللہ کی گنہگار نہیں ہو سکتی، میں نے پہلے بھی زنا سے بچنے کے لیے نکاح کیا تھا، اب یہ شادی کر کے میں ساری زندگی گناہ کرتی رہوں؟ مجھے بتائیں، میں اللہ کے آگے کیسے جاؤں گی ماما؟ آنیا نے سسکتے ہوئے کہا۔ آنیا، کیا پتہ اس نے تم سے جھوٹ بولا ہو، جعلی نکاح کیا ہو، اس نے صرف اپنی ہوس پوری کی ہو؟
مما کی بات پر اس نے سر اٹھا کے انہیں دیکھا۔ مما جس دن اس نے نکاح کیا تھا نا، اس دن اس کے دوست اس کمرے میں موجود تھے۔ نکاح سے پہلے میں اس کی عزت نہیں تھی، کسی مفت مال کی طرح وہ تینوں مجھ سے پر باتیں کر رہے تھے۔ نکاح کے بعد اس نے کبھی مجھے اپنے دوستوں کے سامنے آنے نہ دیا۔ مجھے لے جانے سے پہلے وہ اپنے دوستوں کو فلیٹ سے بھیج دیتا تھا۔ وہ مجھے اپنی عزت کہتا تھا۔ انگلینڈ میں جہاں 2 سال سے اکیلی رہ رہی تھی، خود کالج آتی جاتی تھی، اس نے ذمہ داری اپنے سر لے لی تھی۔ مجھے ہاسٹل بھی خود چھوڑ کے آتا۔ مما میں کیسے مان لوں؟ گواہان کی موجودگی میں میرا نکاح ہوا تھا۔ وہ سب موجود جو گواہ بنے وہ بھی مسلمان ارینج کیے تھے۔ آنے نے بے بسی سے کہا، آنکھ سے آنسو متواتر گر رہے تھے۔ تو کیا ساری زندگی بیٹھے اس کا انتظار کرو گی؟ مما نے غصے سے پوچھا۔ مما میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ اگر کوئی مجھ سے پوچھے دنیا میں مجھے سب سے زیادہ کس سے نفرت ہے تو میں ہاشم قریشی کا نام لوں گی، لیکن مما میں اللہ کی گناہ گار نہیں ہونا چاہتی۔ گناہ سے بچنے کے لیے ساری زندگی اکیلے گزار دوں گی۔ میں اس بچے کے ساری زندگی گزار لوں گی۔ آنیا جیسے وہاں فیصلے کر بیٹھی تھی۔ مما نے نم آنکھوں سے اپنی بیٹی کو دیکھا، کتنی چھوٹی سی عمر میں وہ کس مشکل میں پھنس گئی تھی۔ ہاشم آج تم زحا کو شاپنگ پر لے جانا۔ ہاشم جو موبائل میں مصروف تھا ممی کی بات پر انہیں دیکھا۔ ممی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ اگلے ماہ کی 15 تاریخ کو ان کی اوپن ہارٹ سرجری تھی اور وہ اپنی سرجری سے پہلے ہاشم کی شادی کرانا چاہتی تھی۔ ممی میں بھی بھائی کے ساتھ چلے جاؤں؟ زاویار نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، ممی نے اس کے سر پر ہلکی سی چیت لگاتے کہا۔ بھائی کو حادثے پیش آ جاتے ہیں نا، جیسے ہی یہ گھر سے باہر نکلتے ہیں۔ انہیں بھی پاکستان میں رہنے کے مینرز نہیں آتے، زاویار نے کہہ ضبط کرتے ہوئے کہا۔ ہاشم نے گھور کر اسے دیکھا۔ کل وہ ممی کی میڈیسن لینے گیا تھا، راستے میں اسے چوٹ پکڑ گئی۔ موبائل، پیسے، آئی ڈی کارڈ، الکرز چور اس کو لوٹ کر چلے گئے تھے۔ کل سے زاویار کا ہنس ہنس کر برا حال تھا کہ وہ بغیر سیفٹی کے گھر سے نکلا کیوں۔ تم بہت فضول بولتے ہو، حادثہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، ہاشم نے منہ بگاڑ کر کہا۔ اس وقت وہ بری طرح جھنجھلایا ہوا تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ اسے یہ بات ہضم نہیں ہو رہی تھی کہ دن دہاڑے وہ ڈاکو سے لوٹ کر چلے گئے اور وہ کچھ بھی کر نہ سکا، جبکہ دوسری یہ کہ ابھی وہ نیا موبائل لایا تھا اور اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریکور کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن افسوس اس بات کا تھا کہ وہ پاس ورڈ بھول گیا تھا۔ اسے یاد ہی نہیں تھا کہ ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ ڈرنک کرنے کے بعد وہ آنے کے خیالات میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ اس نے اپنے سارے پاس ورڈ آنے کے نام پر کر دیے تھے۔ اور میرے بھائی، آئندہ گاڑی میں گن رکھ کر گھر سے نکلنا اور مہنگا موبائل سڑک پر مت نکالنا۔ مزید یہ کہ زیادہ پیسے بھی لے کے گھر سے نکلنے سے پرہیز کریں۔ شکریہ، زاویار نے کہہ لگا کر کہا اور باہر کی طرف بھاگا، کیونکہ ہاشم کے جوتے نے اس کا پیچھا کیا تھا، لیکن ہمیشہ کی طرح نشانہ چک گیا۔ اسے چھوڑو، تم مجھے یہ بتاؤ، ٹائم دو زحا کو، ممی نے ہاشم سے پوچھا۔ جو آپ کو بہتر لگے، اس نے بے توجہی سے کہا اور تھک ہار کر نئے اکاؤنٹس بنانے لگا، کیونکہ پرانے اکاؤنٹس پر پاس ورڈ یاد ہی نہیں آ رہا تھا۔ اس نے زحا کی طرف دیکھا جو مسٹرڈ کیپری شرٹ اور مسٹرڈ اسٹول پہنے ہوئی تھی، بالوں کی سٹیپ میں کٹنگ کرائی ہوئی تھی جنہیں اس نے اچھے سے سیٹ کیا ہوا تھا۔ میرون لپسٹک اور لائٹ سے میک اپ میں وہ اچھی لگ رہی تھی۔ ہاشم نے نظریں پھیری۔ لاشعور میں کسی کا عکس لے آیا اور اس نے اس عکس کو نظر انداز کیا۔ میں بہت جلد تمہیں آزاد کر دوں گا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ممی کی سرجری کے بعد واپس جائے گا اور آنیا کو طلاق دے دے گا۔ کیا ایکٹیویٹیز ہیں زحا آپ کی؟ ہاشم نے گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے سوال کیا۔ کچھ خاص نہیں، ڈگری پوری ہونے کے بعد بس گھر پر ہی ہوتی ہوں، مما کے ساتھ پارٹیز اٹینڈ کر لیتی ہوں اگر دل کرے تو، زحا نے مدھم آواز کے ساتھ کہا۔ دونوں کی نظریں ملی تھیں، لیکن زحا نے نظروں کا زاویہ نہیں بدلا تھا۔ خامخواہ اسے
آنے یاد آ گئی کیسے وہ جھجک میں نظریں چرا کر بات کرتی تھی۔ اس نے آنے کے خیال کو پھر جھٹکا۔ یعنی پراپر ہاؤس وائف بنیں گی آپ؟ ہاشم نے آئی برو اچکا کر اس سے سوال کیا۔ جس کا ہسبینڈ آپ جیسا ہینڈسم ہو اس لڑکی کو پوری توجہ گھر پر ہی دینی چاہیے، سوہا نے شرارتی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ گڈ، ہاشم نے مسکرایا۔ سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ کو؟ ہاشم کے سوال پر سوہا نے اسے دیکھا۔ ہاشم کا منہ ونڈ اسکرین کی طرف تھا۔ بچے، ہاشم نے چونک کر اسے دیکھا۔ سوہا کے چہرے پر شرم و حیا کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بچے، ہاشم نے تصدیق کی۔ ہاں، مجھے بچے بہت پسند ہیں۔ میرا دل کرتا ہے میرے ارد گرد بہت سارے بچے ہوں، میں ان کے ساتھ انجوائے کروں، سوہا نے پرجوش ہو کر مسکراتے ہوئے کہا۔ اور ہاشم نے بامشکل اپنا کہہ روکا۔ آر یو سیریس؟ بچے تو بہت انوائنگ کرتے ہیں۔ ہاشم کی بات پر سوہا نے اسے دیکھا۔ پلیز ہاشم، بچوں کی بات پر نو کمپرومائز۔ اگر آپ کو بچے تنگ کرتے ہیں تو پلیز ہمیں رشتہ آگے نہیں بڑھانا چاہیے، کیونکہ میں بچوں کے بغیر نہیں رہ سکتی، سوہا نے ایک دم جذباتی ہو کر کہا، اور ہاشم اس کی اتنی شدت دیکھ کر گھبرایا۔ ریلیکس ڈیئر، کیا ہو گیا؟ میں نے تو ایک بات کی ہے، آپ کو بچے پسند ہیں، اس میں کوئی برائی نہیں۔ ہاشم نے بات سنبھالی، وہ ممی کو کسی قسم کی بھی ٹینشن نہیں دینا چاہتا تھا۔ اگر یہ لڑکی بچوں کے پیچھے پاگل تھی تو رہے، اس میں ہاشم کے لیے کوئی پرابلم نہیں تھی۔